This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत बुज़ुर्ग जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और आपके हर दिल अजीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी साहब। आप दोनों साहिबान का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दम। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम किसी न किसी अहम मौजू पर अपने मेहमान से जो है रहनुमाई लेते हैं, उसके बाद आपकी कॉल्स को भी शामिल करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग अपने मौजू पर आए या उसका आगाज़ करें, जो आप मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं इनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। तमाम तरह प्रोडक्ट्स जो है वो हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं और आप जानते हैं इसके बारे में। ख़ास तौर से रूह अफ़ज़ा जो है, रूह अफ़ज़ा से सभी लोग वाकिफ़ हैं और रूह अफ़ज़ा की मकबूलियत को देखते हुए इस तरह से, और हमदर्द ने जो डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर वाले पेशेंट, उनके लिए अब ये शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी लॉन्च किया है और साथ में 2 और स्क्वैश, इसके लेमन और ये ऑरेंज, इसके अंदर भी लॉन्च किया है रूह अफ़ज़ा ने। कुछ और शरबत हैं जैसे शरबत संदल है, खस, गुलाब और रेड रश और नारियल पानी, इनको भी हमदर्द ने लॉन्च किया है। और कुछ ये टाटा पैक के अंदर फ्यूजन है जैसे कि मैंगो, लीची, लस्सी और मिल्क शेक। इस बगौल से आप वाकिफ़ हैं, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फौरी एनर्जी के लिए ग्लूकोज डी है जो 2 फ्लेवर में मौजूद है, एक रेगुलर और एक ऑरेंज, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केसर यानी कि ज़ाफ़रान रखा हुआ है, ज़ाफ़रान का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हींग है, हींग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल का भी आप यूज़ कीजिए। और ये जामे शीर भी मौजूद है यहाँ पर, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ मसाले हैं यहाँ पर जैसे ज़ीरा है और ये सिया मिर्च है, हल्दी, मिर्च, धनिया और सिवई भी मौजूद है यहाँ पर, तो इनका भी आप अपने किचन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर से शहद भी मौजूद है, शहद खाना सुन्नत है। और हमदर्द अपने तमाम तरह जितने भी अज्जा हैं वो कुदरती, ये जितने प्रोडक्ट्स हैं कुदरती अज्जा से तैयार करता है, तो उसका दावा ये तमाम तरह प्योर है, इनको इस्तेमाल कीजिए। ख़ास तौर से रमज़ान का महीना चल रहा है इस वक्त, अपने जो आपका दस्तरखान इफ्तार का, उसको आप इन शरबत के ज़रिए, जो शरबत यहाँ पर रखे हुए हैं, उससे दस्तरखान को वसी कर सकते हैं। और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे इन शरबत को या रूह अफ़ज़ा वगैरह को, तो कहीं ना कहीं अपने जिस्म में एक राहत और तवानाई भी महसूस करेंगे। तो नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। पहला अशरा जो है गुज़र गया, रमज़ान जारी और सारी, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरे अशरे का आगाज़ हो चुका है, तो जानते हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से सबसे पहले कि इस दूसरे अशरे की फ़जीलत क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम हज़रात, यूँ तो रमज़ान का पूरा महीना ही रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत और बेशुमार राहतें दीनी और दुनियावी लिए हुए है, लेकिन ख़ास तौर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके 3 अशरों को अलग अलग खुसूसियात के साथ मुमताज़ फरमाया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वलुहु रहमतुहु व औसतुहु मग़फ़िरतुहु व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। पहला हिस्सा रहमत का ख़ास हिस्सा है, दूसरा हिस्सा उसमें मग़फ़िरत खुसूसियत से है। और अशरों में और दिनों में भी ये सारी खुसूसियात हैं, लेकिन ख़ास तौर पर दूसरा अशरा ये मग़फ़िरत का है, गुनाहों की माफ़ी का है। व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आखिर अशरा, आखिरी 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के हैं। जहन्नम से आज़ादी तो मग़फ़िरत के ज़रिए भी होती है जी, लेकिन आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार का मतलब ये है कि बग़ैर मांगे भी खुदा पाक बेशुमार लोगों को माफ़ फरमा देता है, जहन्नम से आज़ाद कर देता है। इसलिए इसमें ख़ास तौर पर मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए अपने लिए, तमाम अहले ईमान के लिए, तमाम अपने रिश्तेदारों के लिए, मरहूमीन के लिए, मौजूदीन के लिए। और मग़फ़िरत ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला जब मग़फ़िरत कर देता है किसी को, तो जितने भी गुनाह हों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस कुदसी में
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے جتنے بھی گناہ کریں گے اگر وہ بے شمار زمین سے آسمان تک بھر جائیں ان کے گناہوں سے اور پھر مجھ سے سچے دل سے معافی مانگیں تو میں معاف کر دوں گا، ولست ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچے کہ اتنے سارے گناہ کیسے پروردگار معاف فرما دے گا، بے شمار گناہ بھی ہوں تو بھی خدا پاک معاف فرما دیتا ہے، لیکن سچے دل سے ندامت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے۔ آدمی جب گناہ کر کے سچے دل سے نادم ہو کر خدا پاک کے سامنے پہنچتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو کوئی حد نہیں ہے خدا پاک کی معافی کی۔ اس لیے کوئی بھی گناہ، کوئی بھی گنہگار اپنی گنہگاری کو ایسا نہ سمجھے کہ مجھے خدا پاک کیسے معاف کرے گا، میں تو بہت ہی پاپی ہوں، بہت ہی مجرم ہوں، بہت بڑا قصوروار ہوں۔ خدا پاک کی مغفرت کے سمندروں کے مقابلے میں ہمارے گناہوں کے چھوٹے چھوٹے نقطے اور ڈاٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے پر امید رہنا چاہیے خدا پاک سے، اور خاص اوقات تلاش کر کے، افطار کا وقت خاص وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت خاص وقت ہوتا ہے، رات کے تہائی حصہ آخر وقت ہوتا ہے، جب ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سلام پھیر کے فارغ ہوتے ہیں، وہ مغفرت کی دعا کا خاص موقع ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے اوقات کو تلاش کر کے اور اس کا دھیان کر کے اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگیے اور اپنی جو کچھ تمنائیں مرادیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ خدا پاک کا اس وقت ایک عام اعلان ہے، کوئی بھی مانگنے والا ہو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جی مفتی صاحب، ابھی مولانا صاحب نے بتایا مغفرت کے بارے میں اور توبہ کے بارے میں، لیکن اس کے اندر سے جو ہم کچھ اعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمام تر گناہ بخش دیتا، ان گناہوں کے بخش میں اور مغفرت میں، ان دو میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ایک ہے مغفرت طلب کرنا، ایک اللہ کی طرف سے خود بخود مغفرت کا ہو جانا۔ جی جیسا کہ ابھی مولانا نے بیان فرمایا کہ آخری عشرے میں اللہ بغیر طلب کے بھی لوگوں کو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے۔ اسی طرح معاملہ مغفرت کا ہے کہ اولہ رحمتن کا جو مطلب ہے، یعنی پہلا حصہ رحمت ہے، یعنی پہلے حصے میں جو اس نے نیکیاں کی ہیں یا پہلے حصے میں جو اس نے عبادتیں کی ہیں اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوا، اس کے دل کی صفائی ہوئی، تو ان نیکیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ توبہ استغفار کر رہا ہے، ایک یہ ہے کہ اس نے اتنی عبادت کی پہلے عشرے کے اندر، اللہ کی رحمت کو اتنا متوجہ کیا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس کو معاف کر دیا۔ تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود معاف کرتا رہتا ہے۔ اور یہ تو ہے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی گناہ اگر ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لیا کرو، نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، کوئی بھول چوک ہو جائے تو اسی اعتبار سے یہ ہے کہ بخشش کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود، یعنی ہم نے طلب نہیں کی لیکن ہمارے کسی عمل کی وجہ سے یا ہمارے جو ہم نے عبادت کی ہے اس عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم خود اللہ سے معافی مانگیں، اور اصل تو یہی ہے کہ ایک ایمان والے کو تو اس بات میں بڑا چوکنا رہنا چاہیے کہ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، جیسا بھی حضرت نے فرمایا کہ ندامت ہی جو ہے توبہ ہے۔ تو توبہ کے لیے وہی 3 شرطیں ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ گناہ چھوڑ چکا ہو، دوسرے یہ ہے کہ واقعی اسے احساس ہو، ندامت ہو کہ میں نے یہ واقعی غلط کیا، یہ صحیح نہیں تھا، تیسرا یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، یہی توبہ ہے۔ تو بندہ جب توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور زیادہ متوجہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، شاعر نے کہا ہے جی اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے مولانا صاحب، آپ نے صحیح کہا اس کے بارے میں۔ لیکن اب دوسری طرف ایک اور اس کا پہلو ہے مولانا صاحب کہ حقوق العباد والے گناہ ہوتے ہیں ہم سے، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں عبادات جو ہیں اس میں تو ہم چاہے جیسی بھی ہے جو بھی ہم اب کر ہی رہے ہیں جس طرح سے، اور رمضان کے مہینے میں خاص طور سے سبھی لوگ پہنچ جاتے ہیں مسجد میں، لیکن اس کے اندر ہم برابر ملوث بھی رہتے ہیں اور اس کا ہمیں خیال بھی نہیں آتا اور اس کو ہم اپنی انا کا مسئلہ بھی بنا لیتے ہیں۔ جی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے وہاں سے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جس میں ہم اللہ کے مجرم نہیں ہیں، بندوں کے مجرم ہیں۔ جی ہاں، اپنے پڑوسی کے مجرم ہیں، اپنی بیوی کے مجرم ہیں، عورت اپنے شوہر کی مجرم ہے، ہم اپنے ساتھ کے کام کرنے والوں کے مجرم ہیں، جو اسٹاف ہمارے ساتھ کام کرتا ہے ہم اس کے مجرم ہیں۔ ہم اللہ سے معافی مانگنے کو کافی سمجھتے ہیں لیکن ان لوگوں کو راضی کرنا کافی نہیں سمجھتے، ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔
اور ہم اسی حالت میں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدھا، پوری زندگی کے آدھا حصہ جو ہے وہ تو ہمارا جرم سے بھرا ہوا ہے، جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں۔ جی، نمازوں میں ہم معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں، معاف فرما دے، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں دو عدالتیں لگیں گی، جی، ایک حقوق اللہ کی اور ایک حقوق العباد کی، یعنی وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری رکھی ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری چیزیں اللہ کے حق ہیں۔ لیکن ایک دوسرا حصہ بھی ہے، وہ یہ کہ حقوق العباد، بندوں کے جو ہمارے اوپر حق ہیں وہ ہم نے ادا کیے یا نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں جو دو عدالتیں لگیں گی، اس میں پہلا معاملہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کا کچھ بگڑتا نہیں، ہم روزہ نہ رکھیں تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہو جائے گا، ہم حج نہ کریں، کروڑوں دولت ہوتے ہوئے، ہر طرح کی سہولت ہوتے ہوئے حج نہیں کرتے ہیں، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں کہے گا میں چاہوں بخش دوں، چاہوں سزا دوں، وہ غنی عن العالمین ہے، بے نیاز ہے۔ لیکن بندے بے نیاز نہیں ہیں، بندوں کو جو تکلیف پہنچائی، بندوں جو ان کا دل دکھایا، بندوں کا جو حق مار لیا، ان سے قرضہ لیا اس کو واپس نہیں کیا، بے شمار معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ معاملہ تمہارا بندوں کا ہے، اس معاملے میں میں دخل نہیں دوں گا۔ جب آدمی بے شمار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پوچھا بتاؤ من المفلس، مفلس کون ہوتا ہے؟ جی، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپے پیسے نہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جس نے بے شمار نیکیاں کیں، عبادت کی، تلاوت، صدقہ خیرات، بہت کچھ کر کے دنیا سے گیا، اور قیامت میں جب حساب کتاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے تو آ جائے وصول کر لے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اس نے مجھے گالی دی تھی، شمع ہاذا شتم ہاذا واکل مال ہاذا، اس کا مال کھایا تھا، اس کی زمین دبائی تھی، اس کو کچھ گالی دے دی تھی، اس سے قرض لیا تھا واپس نہیں کیا تھا۔ بے شمار نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن ایک ایک آدمی آتا جائے گا اور نیکیاں اس سے کاٹ کاٹ کے دی جاتی رہیں گی، اس لیے کہ وہاں دینے کے لیے آدمی کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی تمام نیکیاں رفتہ رفتہ سب چلی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی ایک نیکی بھی نہیں بچے گی۔ اور پھر بھی کچھ لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے کہ پروردگار اس نے مجھ سے اتنا قرض لیا تھا، وہ نہیں دیا تھا، وہ مجھے دلایا جائے۔ ایک آئے گا، اس نے میری برابر میں زمین تھی، اس نے میری زمین دبا لی تھی، میں کمزور تھا، وصول نہیں کر سکتا تھا، اسے روک نہیں سکتا تھا، وہ میرا حصہ دلوایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا ظلم اليوم، آج کے دن ظلم نہیں ہوگا، جس کا حق ہے وہ دلایا جائے گا، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے، اس لیے تمہارے گناہ ہم اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اور ان کے گناہ بھی اور اپنے گناہ لے کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حالانکہ بے شمار کھانے کھلائے، بے شمار کپڑے بانٹے، بے شمار لحاف اور کمبل بانٹے، بے شمار نیکیاں کی، نمازیں، عبادت، سب کچھ کیا، لیکن حقوق العباد نہ ہونے کی وجہ سے، ان میں پورا نہ اترنے کی وجہ سے اپنے گناہ اور دوسروں کے گناہ لے کر اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ گناہ گار پاپی جو اس کے ظلم کا شکار ہوا تھا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ سب سے زیادہ افسوسناک حالت ہوگی، اور دنیا دیکھے گی کہ یہ اتنا خیر کا کام کرنے والا یہ جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ تو یہی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی غفلت کا شکار رہتا ہے۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم حقوق العباد کا بھی دھیان کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب بابا فرید کے پاس گئے مرید ہونے کے لیے، جی، تو گناہوں سے توبہ کرائی جاتی ہے مرید ہونے میں۔ وہ سب کچھ ہونے کے بعد بار بار بابا صاحب نے حقوق العباد کو تاکید کی، تو حضرت نظام الدین اولیاء سوچنے لگے کہ شاید کوئی معاملہ میرا ہے ایسا جس کی وجہ سے بات کہی جا رہی ہے۔ واپس آنے کے بعد دلی انہوں نے غور کیا تو انہوں نے سوچا کہ مجھے یاد آیا کہ ایک کپڑے والے سے میں نے کپڑا لیا تھا اور میرے پاس پیسے پورے نہیں تھے، اس کے 20 روپے میری طرف رہ گئے ہیں، اور میرے پاس کبھی پورے اکٹھے ہوئے نہیں، کبھی 10 ہوئے تو میں سوچا جب 20 ہی ہو جائیں گے جب دوں گا، کبھی 15 ہوئے۔ میں نے اس وقت سوچا کہ اس طرح سے دیر ہو رہی ہے، میں 10 دینار میرے پاس تھے، 10 درہم، اور میں لے کے ان کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی تمہارے اتنی میری طرف رقم رہ گئی تھی کپڑے کی، یہ تم لے لو اور باقی میں بعد میں ہو جائیں گے جب دوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ بابا فرید کے پاس جو کوئی ہو کے جائے گا اس کے پاس یہ بات ضرور پیدا ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں تم جہاں سے آ رہے ہو وہاں کا یہی اثر ہوتا ہے، اس لیے تمہارے 10 آ گئے ہیں، 10 میری طرف سے معاف ہے، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے تم سے۔ ایک اور آدمی تھا، اس کی کتاب وہ کہتے ہیں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے ایک کتاب کسی سے لی تھی اور وہ پریس کا دور نہیں تھا کہ بازار سے خرید کے دے دیں، وہ کتاب مجھ سے ضائع ہو گئی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا میں کہ بھائی میرے پاس تمہاری کتاب ضائع ہو گئی ہے، ابھی تم تھوڑا سا مجھے موقع دو،
میں کتاب کہیں سے لوں گا اور اسے نقل کرا کے اور تمہیں دے دوں گا. اس نے بھی یہی کہا کہ جن صاحب کے پاس سے آپ آ رہے ہیں وہاں سے آنے کا یہی اثر ہوتا ہے, میری کتاب سے وہ تمہاری طرف معاف ہے, اب مجھے کوئی مطالبہ نہیں. تو بتانا یہ ہے کہ یہ بہت اہم پہلو ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ اللہ سے ہم معافی مانگتے رہتے ہیں, گناہوں کی توبہ کرتے رہتے ہیں, لیکن توبہ کا ایک بہت بڑا خانہ یہ ہے جس کو معاف کرانا ضروری ہے یا ادا کرنا ضروری ہے. یہ اسی سے جس کا حق ہم نے دبایا ہے اس سے معاف کرانا ہوگا یا اسے دینا ہوگا. جی اس کے اندر یہ تو خیر پہلو آ گیا زمین جائیداد کا, کسی کا کوئی ہمارے پاس کوئی چیز ہے اس کا واپس کرنا, اس کا تو ہمیں کہیں نہ کہیں احساس رہتا ہے. کہتے بھی ہیں لوگ کہ ادھار کا جو ہے آدمی کہیں بھولتا نہیں ادھار کر لیا ہوا ہے, کہ مثال دی جاتی, لیکن وہ جو حقوق ہیں ہمارے گھر کے اندر جو پامال ہوتے ہیں ماں باپ کے, اور ماں باپ کے بھی ہم زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے خدمت کرنے کا ادا تو نہیں ہو سکتا, خاص طور سے بیوی کے جو اور ہمارے رشتہ دار ہیں چھوٹے یا جو ہمارے ماتحت ہیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. جب احساس ہی نہیں ہوتا توبہ کیسے کریں گے؟ دیکھیے 2 قسم کے حقوق ہیں حقوق العباد میں بھی, ایک تو مالی حقوق, ایک جسمانی حقوق. جی ہم کہہ لیں تو یہ مالی حقوق کا تذکرہ ہوا, ہم نے کسی کو گالی دی, کسی کو برا بھلا کہہ دیا, کسی کو تھپڑ مار دیا, کسی کو جو ہے بہت زیادہ ایسی بات کہہ دی کہ اس کے دل کو لگ گئی, یہ تمام کی بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اور اس کا بھی مواخذہ ہوگا اور یہ بھی حقوق العباد میں آئے گا. اس کا تو کوئی بدل ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لی جائے, جس کے اوپر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ. میں کہہ رہا ہوں آپ کو معذرت ٹوک رہا ہوں کہ جیسے مولانا صاحب جس کا بتایا, اس کا تو کہیں نہ کہیں ہمیں احساس رہتا ہے, اس کا تو احساس ہی نہیں ہوتا. یہ میں اس احساس کو کیسے جگایا جائے گا؟ دیکھیں احساس تو اگر آدمی جب اپنے آپ میں غور کرتا ہے تو سارا احساس سب یاد آ جاتا ہے. جس طریقے سے مالی حقوق یاد ہوتے ہیں کہ ہم نے کس کا مارا ہے, اسی طریقے سے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے, آدمی کے دل کے اندر اگر تھوڑا سا بھی احساس ہو جائے اور وہ غور کرے تو سب یاد آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا ذہن دیا ہے کہ اگر پچھلی زندگی پر غور کرے تو تقریباً ریل چلتی ہے پوری کہ کس کے ساتھ ہم نے کیا کیا, ہمارے ساتھ کس نے کیا کیا. آدمی کتنی باتیں یاد رکھتا ہے اور پھر کبھی اس طرح کا موقع آتا ہے تو تذکرہ بھی کرتا ہے. تو اگر آدمی ذرا سا متوجہ ہو جائے اور ذرا سا غور کر لے اور جو اس کو یاد آ جائے ان لوگوں سے معافی مانگ لے, باقی اللہ کے سامنے پیش کر دے کہ یا اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں کر چکا, باقی اب جن لوگوں سے اگر میں معافی نہیں مانگ سکا یا جن کا مجھے علم نہیں ہو سکا, یا اللہ میری طرف سے تو ان کو بدلہ عطا فرما دے اور میری طرف سے تو ان کے دل کو صاف فرما دے. انشاءاللہ تعالی اللہ تو غفور الرحیم ہے, اللہ توجہ کرے گا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو اور ہم اپنی طرف سے اس معافی مانگنے کی اور لوگوں سے ملنے کی جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے ان سے جو ہے معاف کرانے کی ہم پوری کوشش کریں اور پورا معاملہ کریں. جی بہت شکریہ. پروین صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ چنئی سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. فرمائیے پروین صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ شاید رابطہ منقطع ہو گیا. مولانا صاحب جیسے بھی بات کر رہے, جب میں نے جو بات کہی تھی مولانا صاحب نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے یاد آ جائے گا کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں, لیکن میرا جو وہی ہے وہیں پر کہ گناہ تم کی توبہ تو میں جب کروں گا جب مجھے احساس ہوگا. جی جی. اور خاص طور سے ہماری بیویاں جو ہیں اس میں بیویاں بہت زیادہ شکار ہوتی ہیں. بیویاں شکار ہوتی ہیں, مائیں بہت شکار ہوتی ہیں. جی بہت. بچے جھنجھلاتے ہیں, برا قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ اف بھی نہ کہو, کاندھے ہوئے جھکے ہوئے ہونے چاہیے ان کے سامنے. وخفض لہما جناح الذل, جب ماں باپ سے بات کرو تو کاندھے تان کے اور آواز اونچی کر کے اکڑ کے بات مت کرو, اس تک کا حکم ہے. اور ہمارے بچے بہت سے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. باپ کا تو ڈنڈا ذرا سخت ہوتا ہے, باپ پہ اتنی بدتمیزی نہیں کرتے. ماں کی شفقت جو ہے اس کے اوپر ظلم کرنے کا زیادہ موقع دیتی ہے. وہ بہت زیادہ نرم ہوتی ہے, بہت زیادہ محبت کرتی ہے, تو بچے ماں سے زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں. اس لیے ماں باپ کو اگر کسی کو احساس نہیں ہے تو احساس کرے بیوی کے ساتھ کیا زیادتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بے تکلفی میں اپنے ہم اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہنسی ہنسی میں مسواک ہاتھ میں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں جو ماری تو اندازے سے کچھ زیادہ زور سے لگ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ یہ دل لگی نہیں رہی, یہ تو چوٹ لگ گئی ہوگی ان کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے بدلہ لے لو. وہ شخص جو ہے اس نے یہ نہیں کہا نہیں حضور آپ سے کیسے بدلہ لوں گا, آپ تو یوں ہیں وہ ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے جب میری مسواک ماری تھی تو میرے جسم پہ کپڑے نہیں تھے, آپ تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص اتار دی. جی لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید یہ بدلہ ہی لینا چاہتا ہے کیا, لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بدلہ لینے کے لیے تیار ہے تو کوئی دوسرا کیا دخل دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص اتار دی, مسواک اس کے ہاتھ میں دی اور وہ کھڑا ہوا
زمین آسمان لرز رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پٹائی کی جائے گی ابھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے، میں کہا آؤ بدلہ لے. وہ بھی صحابی تھے، بدلہ نہیں لے سکتے تھے. وہ پیچھے گئے اور مسواک ایک طرف رکھی اور دونوں کاندھے پکڑ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر جو مہر نبوت تھی اس کو چوم لیا. اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو اس کی طاق میں تھا کہ زندگی میں کوئی موقع ملے تو آپ کے جسم کو یہ چوموں. آج میں نے بہانہ مل گیا مجھے اور میں نے آپ کے جسم مبارک کی مہر نبوت کو چوم لیا. میں بدلہ لینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن اس میں یہ پیغام ضرور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہو کر اپنے ایک معمولی امتی سے بدلہ دے رہے ہیں اپنا کہ تم مجھے مسواک مارو تاکہ قیامت کا بدلہ باقی نہ رہ جائے. یہ ایک سمجھنے کا ایک پیغام ہے. ہمیں سوچ سوچ کے ایک ایک بات کو تلاش کرنا چاہیے کہ میں نے فلاں کے ساتھ کیا کیا تھا، بیوی کے ساتھ کیا کیا تھا، بچوں کے ساتھ کیا کیا تھا. بچوں کو بھی، شاگردوں کو بھی، اپنے ملازموں کو بھی ڈانٹ پھٹکار کی ایک حد ہے. اس سے زیادہ اگر ہوا تو اس کا جواب دینا پڑے گا. جی 2 کالر ہیں کافی دیر سے منتظر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. وہاں صاحب موقع ملا تو اور بات کریں. رؤوف صاحب ہیں اور سلمہ صاحبہ. پہلے رؤوف صاحب آپ سے مخاطب ہیں، پونا سے ہمارے ساتھ ہیں. فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رؤوف صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. عارف بھائی میرے 3 سوال ہیں. جی فرمائیے. پہلے تو اہم سوال ہے، ذرا لکھ لیجیے. جی جی. عبداللہ طارق صاحب سے سوال ہے، یہ دلانے والے پراپرٹی ہے ان سے. جی جی یہ انسان کے اندر جو جنات کا اثر ہے، جو بولتے لوگ، جو بھی ہے، جی جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے، یہ اس کو کیسا نکالنا چاہیے خود؟ کیونکہ علماء اکرام کے بعد گئے تو سیدھا نکالتے نہیں، پیسے زیادہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. کام نہیں ہوتا. تو اپن خود نکال سکتے ان سے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے عارف بھائی. جی جی سن رہا ہوں، میں آپ کی بات لکھ رہا ہوں. ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک گھر کا کام ہے، بلڈر کو دیا ہے، بلڈر بار بار جھوٹ بول رہا ہے، پریشان کر رہا ہے. وہ یہ سب بات تو پوچھتے اٹھتے نہیں. اس کا مجھے مسئلہ بتا، وظیفہ بتائے. نہیں ذرا سا دوسرا سوال دہرائیے، آپ کے فون میں کوئی ڈسٹربینس ہو گیا. دوسرا سوال کو دہرائیے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک کو گھر کا کام دیا، جی وہ کام ٹھیک سے کر رہا ہے نہیں اور جھوٹ بات بہت کر رہا ہے. جی 2 سال سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ رہا ہوں. اور آپ نے کسی کو کام دیا تھا، وہ کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا اور جھوٹ بات بہت کر رہا ہے. نہیں کیا ٹھیک ہے، دادا گیری کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا بول رہا ہوں، تیسرا سوال یہ کہ دعا کرو، پورا امت کی بہت پریشان ہے. مولانا صاحب کو بولو. ٹھیک ہے، دعا ہم آخر میں کریں گے، آپ بھی شامل ہو جائیے گا. سلمہ صاحبہ ہیں سنبل سے، ان کے سوال بھی ہم جمع کر لیتے ہیں. فرمائیے سلمہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 2 سوال ہے مفتی صاحب سے. جی فرمائیے. جی پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ میں کافی ٹائم سے بیمار رہتی ہوں. جی. اور پھیپھڑوں کی مریض ہوں میں، اور 4 سال سے میں نے روزہ بھی نہیں رکھا ہے. تو جی اب جیسے میں بیان سنتی ہوں تو بس کفار کے بارے میں سوچتی ہوں میں بھی روزہ رکھوں. جی. اور میرا جو ہے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ابھی. جی. مطلب سانس لینے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے مجھے، تو میں سوچتی ہوں کہ میں ابھی روزہ رکھوں، تو کیا میں روزہ رکھ سکتی ہوں؟ ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا روزہ رکھنے کے لیے؟ تکلیف ہوتی ہے روزے میں آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب سے تو بات نہیں ہوئی، لیکن وہ کیپسول جو چوستی ہوں نا میں صبح کو دوپہر کو، تو ایسے روزہ نہیں رکھتی میں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. ٹائم چوستی ہو. اور دوسرا سوال یہ ہے جی کہ میرے والدین گزر گئے ہیں دونوں، ان کے لیے دعائیں کیجیے. دعائیں دعا آخر میں کریں گے، آپ شامل ہوئے. جی مفتی صاحب کیا پریشانی ان کی کیا؟ جی دیکھیے اس میں جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ 3 ٹائم آپ کیپسول چوستی ہیں، اس کے لیے آپ اگر چاہیں تو ٹائم چینج کر سکتی ہیں. جیسے ایک افطار کے بعد چوس لیں، اور ایک تراویح کے بعد جب آپ سونے کے لیے جائیں اس وقت چوس لیں، اور ایک سحری میں چوس لیں، تو یہ تبدیلی ہو سکتی ہے. آپ ایک آدھ دن روزہ رکھ کر کے دیکھ لیں. روزہ تو آپ رکھ سکتی ہیں، جواز تو ہے، رکھ کر کے دیکھ لیں. اگر اللہ نہ کرے بیچ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ توڑ دیتی ہیں، تو چونکہ عذر ہے، بیماری ہے، انشاءاللہ جو ہے کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہی ہوگی. تو رکھ کر دیکھیں آپ، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ رکھ لیں گی. اور دوائیوں کا ٹائم تھوڑا سا چینج کر دیں 3 ٹائم کا، تو وہ پورا ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے.
ان کے والدین کے لیے جو ہے کوئی مغفرت کے لیے کس طرح سے دعا کریں؟ دیکھیں کچھ بھی پڑھ کر کے ایصال ثواب پہنچا سکتی ہیں، جیسے قرآن کریم پڑھ کر کے، صدقہ کر کے، یا اسی طریقے سے کسی غریب کو کپڑے بنا دیں، کھانا کھلا دیں، یا کسی کے غریب کے گھر کھانا پہنچا دیں. بہت ساری شکلیں ہیں اس کی، اور آخری درجہ یہی ہے کہ کچھ پڑھ کر کے آپ ایصال ثواب کر دیں. مولانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں انسان میں جنات کا اثر ہے کسی کے اندر، تو خود کیسے کر سکتے ہیں، اور باہر جاتے ہیں تو بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیے ایک تو ضروری نہیں کہ سبھی لوگ بہت پیسے لیتے ہوں، بہت سے اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو آدمی کی خدمت کر دیتے ہیں، کچھ زیادہ پیسے نہیں لیتے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم اسی طریقے سے ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے اوپر مسلط کرتے رہتے ہیں ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے. جی. تو جنات یا شیاطین جو مسلط کیے جاتے ہیں وہ ہماری کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلط ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور وہ جو سورہ ناس میں کہا گیا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنات اور شیاطین جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں بھی جنات، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اور جنات میں بھی ہوتے ہیں. جی. تو ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ دونوں صورتیں بھی ہیں. گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے تو خدا پاک اس کا موقع نہیں دیتا کہ کوئی شیاطین اس کے اوپر مسلط ہو جائیں. جی. تو اس لیے، اور آیت الکرسی جو ہے اس کے اخیر میں جو ایک لفظ آتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، جی. یہ حفظہما کا جو لفظ ہے یہ حفاظت کا سامان ہے. جی. تو آیت الکرسی صبح شام آدمی پڑھتا رہے، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، صبح بھی اور شام بھی، اور گناہوں سے بچتا رہے، اور خدا پاک سے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے خدا پاک کی پناہ چاہتا ہوں. یہ حدیث شریف کی دعا ہے، یہ پڑھنا انشاءاللہ مفید ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. دوسرا سوال تھا، کام کسی کو گھر کے لیے کام دے رکھا ہے انہوں نے اور وہ 2 سال ہو گئے ٹال رہا ہے، کبھی کر دیا کبھی نہیں کر دیا، اس طرح کی پریشانی ہے. اس میں بھی عام طور پر یا تو ہمارے کچھ گناہ کا اثر ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، آدمی کسی گناہ کی وجہ سے جو کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. جب ہم گناہوں سے بچتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو ہمارے کاموں کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جو کام ہم نے کسی کو دیا اور وہ ٹال رہا ہے تو اس کو سمجھیے کہ میری کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے. اور جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں، اس کام کے لیے مفید ہے. اور خاص اس نیت سے کچھ صدقہ نکالیے. ایک عام صدقہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم دے رہے ہیں، لیکن خاص اس نیت سے کہ پروردگار جو کام میں نے اس آدمی کو دے رکھا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، اس صدقے کی برکت سے اس کام کو میرا انجام دلا دے، تو امید ہے وہ کام آسانی سے ہو جائے گا. اچھا مفتی صاحب، جہاں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کہ نفل کا ثواب رمضانوں کے اندر فرض کے برابر، فرض کا ثواب جو ہے 70 گنا ہو جاتا ہے، تو کیا یہ اثرات گناہ کے ساتھ بھی وابستہ ہے؟ دیکھیے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے. آپ نے وہ روایت مشہور سنی ہوگی کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے. وہ جب کوئی برائی کرتا ہے اور وہ فرشتہ لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو دانا والا فرشتہ اسے روکتا ہے کہ ابھی رک جا، ہو سکے توبہ کر لے. تو اللہ بڑا اپنے بندوں پر مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو معاملہ ہے، ہمیں ملتا ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں نیکیوں کا معاملہ بڑھ جاتا ہے تو گناہ کرے تو اس کا بھی سخت ہوگا، لیکن اس میں اللہ نے 70 درجے کا معاملہ نہیں رکھا. یہ بھی اللہ کی شفقت ہے ہمارے اوپر، اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو اسی طریقے سے اس پر بھی کر سکتا تھا. اور اللہ نے اس مہینے کے اندر ویسے بھی خاص طور سے بہت آسانیاں پیدا کر دی گناہوں سے بچنے کے لیے. تو بہرحال کہیں نہ کہیں اللہ کی سخت پکڑ کا تو معاملہ ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ 70 درجے اس کا معاملہ بھی ہو. خورشید صاحب کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے خورشید صاحب آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے 3 سوال معلوم کرنے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں. جی فرمائیے ایک گا. سوال تو یہ ہے کہ جب ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد کا جو مین گیٹ ہے اس میں دیوار کے بیچ میں جو سیڑھی ہے وہاں پہ جوتے اتارنے کے لیے منع کرتے ہیں یا پہننے کے لیے منع کرتے ہیں. وہاں پہ سیڑھی پہ سے 2 سیڑھی چڑھ کے جب مسجد کے اندر چلتے ہیں تو وہ دیوار کے بیچ میں دروازے میں منع کرتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ یہ مسجد کا حصہ ہے، یہاں نہیں جوتے اتارنے ہیں. جبکہ برابر میں ایک مسجد ہے تھوڑی سی دور پر، قریب 150 میٹر دور کے اوپر، وہاں پہ مسجد کے اندر 4 فٹ اندر جا کر مسجد کے اندر جوتے اتارتے ہیں، اور وہاں پہ کم سے کم جمعے کے دن 200 جوڑی جوتے ہو جاتے ہیں، اور وہیں سے زینے کے اوپر جوتے پہن کے چلے جاتے ہیں اوپر والی سے.
تو وہاں کیوں تو کوئی کچھ نہیں کہتا جوتے اتارنے کے لیے مسجد کے اندر تک، اور وہاں سیڑھی پہ کہتے ہیں، تو اس میں کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا وہاں اتارنے چاہیے سیڑھی پہ یا نہیں، مطلب پہننے چاہیے وہاں پر؟ ٹھیک ہے. دوسرا جبکہ سوال. جوتے صاف ہیں بالکل. ایک تو یہ ہے سوال. دوسرا یہ ہے اگر ہم گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں، جی. جماعت کر رہے ہیں، تو گھر پہ جیسے 2 آدمی ہیں فادر کے ساتھ یا امام جو حافظ ہیں برابر میں ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو کیا تکبیر کہنا ضروری ہے 2 آدمیوں کے پیچھے؟ ٹھیک ہے. تیسرا. اور ایک یہ ہے کہ تکبیر کہنا ضروری ہے، اور ایک یہ ہے کہ امام صاحب کے ایک آدمی اگر پڑھ رہا ہے تو امام صاحب کے پیچھے جو ہے دائیں طرف کھڑا ہونا ہے یا بائیں طرف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. 3 سوال ہیں خورشید صاحب کے. مفتی صاحب مسجد میں جوتے اتارنے کا مسئلہ ان کا. دیکھیں مسجد میں جوتے اتارنے کا مسئلہ ہے، 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کی انتظامیہ جو بھی کرتی ہے وہ ہم سب کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. اگر وہ مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اس طرح کا رول ہے تو اس میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. جہاں جوتے اتارنے کا ہے وہیں اتاریں. دوسری بات یہ ہے کہ بعض مسجدیں چھوٹی ہوتی ہیں، بعض مسجدیں کشادہ ہوتی ہیں. تو بعض مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے علاوہ باقی حصہ ہوتا ہے جو یعنی شرعی مسجد کے علاوہ وضو خانے کے آس پاس کافی جگہ بچی ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے اور جگہ ہوتی ہیں، تو وہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتی، تو وہاں تک جوتے لے جانے میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن اکثر شہروں کے اندر ہم نے دیکھا کہ چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں باہر کا حصہ ہوتا ہی نہیں ہے. وضو خانہ بھی تنگ سی جگہ میں چھجے پر بناتے ہیں یا مسجد کے ایک کونے میں کو بنا دیتے ہیں، تو وہاں زینہ بھی مسجد کے اندر ہوتا ہے، تو اس میں تو لے جانا جائز ہی نہیں جوتے. تو دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات ہو، بہرحال وہاں پر اگر جوتے لے جانے کا نظام نہیں ہے تو آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جوتے لے جانا نہیں چاہیے. اگر آپ کو کچھ ہے تو آپ کوئی پنی رکھیں، تھیلا رکھیں، اس میں ڈال کر کے آپ لے جائیں. اگر آپ کو باہر نکالنے میں کوئی دقت ہے یا آپ کے چوری ہونے کا ڈر ہے تو آپ جو ہے اپنی پنی یا تھیلا کوئی بھی اس طرح کی چیز رکھیں اور وہیں نکال کر کے اس میں رکھ لیں اور لے جائیں. چاہے اندر لے جائیں، پھر کوئی اندر لے جائیں. 2 سوال اور آپ کے ہیں، ان کا بھی جواب کے لیے تھوڑا سا انتظار. جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دوں ایک مرتبہ. یہ تمام تر پروڈکٹس جو ہیں وہ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹس جو ہیں وہ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے، ایسا ہمدرد کا دعویٰ ہے. اور جو روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں، اور روح افزا کئی دہائیوں سے ہمارے ساتھ ہے. ہماری پیاز بھی وہ جاتا چلا رہا ہے، بہت مشروب آئے اس کا سامنے لیکن کوئی بھی اس کے مد مقابل نہ ٹھہر سکا. روح افزا کا راج آج بھی قائم اور دائم ہے. اسی طرح سے روح افزا نے، ہمدرد نے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی اب روح افزا کو لانچ کیا ہے. یہ شوگر فری روح افزا ہے. دوسرا 2 فلیور کے اندر اسکاش میں بھی لانچ کیا ہے اس کو، ایک لیمن ہے اور اورنج ہے. کچھ اور شربت ہیں اس کے، جیسے شربت خس، شربت سندر، شربت گلاب، ریڈ رش اور ناریل پانی. ان مشروبات کے علاوہ کچھ ٹیٹرا پیک کے اندر بھی فیوژن لانچ کیے ہیں، لیچی، مینگو، ملک شیک اور لسی. اس پغول ہے ساتھ میں رکھا ہوا، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کیسر یعنی کہ زعفران، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور فوری توانائی کے لیے گلوکوز ہے، گلوکوز کو 2 فلیور میں لانچ کیا، ایک ریگولر اور ایک اورنج. آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور جامع شیریں ہیں، یہ تو مشروبات میں سے ہے. اور جو کچن کا آئٹم ہے اس میں ہینگ کو لانچ کیا ہے اور مسٹرڈ آئل ہے. کچھ مسالے ہیں یہاں رکھے ہوئے جیسے کہ زیرہ، دھنیا، ہلدی، مرچ اور سیاہ مرچ. سیوئی ہے، سیوئیوں کا استعمال رمضان میں بھی کیا جاتا ہے اور غیر رمضان میں بھی لوگ کرتے ہیں، اور خاص طور سے عید کے موقع پر تو بہت زیادہ ڈشز بنائی جاتی ہیں اس سے. شہد ہے، شہد کا استعمال کیے، شہد کھانا سنت ہے. شہد کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ جس نے شہد کو مہینے میں 3 مرتبہ استعمال کیا وہ مہلک امراض سے دور رہے گا. تو یہ ہمدرد کا پورا ایک باسکٹ ہے، اس کو استعمال کیجئے. خاص طور سے رمضان کا موقع ہے. جو مشروبات ہیں یہ الگ الگ فلیور کے اندر بھی ہیں. اگر آپ ان سبھی کو مشروبات کو اپنے افطار کے دسترخوان کی رونق بناتے ہیں تو جہاں آپ کا جو دسترخوان افطار کا وہ وسیع ہوگا، وہیں آپ جب ان کا استعمال کریں گے تو اپنے جسم میں ایک راحت بھی محسوس کریں گے. اب خورشید صاحب کے 2 سوالات ہیں مولانا صاحب میرے پاس کہ گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت اقامت کہنا ضروری ہے، جماعت کر رہے ہیں. جی اقامت کہہ لینا اچھا ہے. مسجد میں اذان ہو چکی ہے، آپ اقامت کہہ کے نماز پڑھیں گے تو اچھا رہے گا. اور ان کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ داہنی طرف کھڑا ہوں یا بائیں طرف. جی تو اگر ایک ہی مقتدی ہے تو داہنی طرف کھڑا ہوگا، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر. بہت زیادہ جیسے امام اور مقتدی کا فاصلہ مسجد میں ہوتا ہے جتنا، اتنا نہیں ہوگا، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں گے وہ. جی 2 کالر اور ہیں ہمارے ساتھ، ایوب صاحب ہیں اور خدیجہ صاحبہ ہیں. پہلے ایوب صاحب آپ سے بھی مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توفیق ملک صاحب، میرے کو ایک سوال تھا آپ سے.
جی یہ کارٹ میں 2 منٹ تو ٹائم دے رہے زیادہ. جی پھر اپن سیرنگ کے برابر بنانے کارٹ کے اوپر شہری کے بارے میں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سوال پہنچ گیا میرے پاس. آپ جو 2 منٹ کا جس کے اندر زیادہ دیر افطار کے اندر اس کے اس بارے میں سوال ہے، اور سحری کے بارے میں بھی وہ جلدی اس کے خدیجہ صاحبہ سے مخاطب ہے. فرمائیے خدیجہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو پیداوار ہے کھیتی وغیرہ کی، تو اس پیداوار پر دیا جانے والا عشر اور خمس کے بارے میں بتائیں، اور یہ کتنا % دیا جائے گا یہ بھی بتائیں. عشر اور خمس کے بارے میں. جی ایوب صاحب کا سوال مفتی صاحب آپ کے پاس لاتے ہوئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 منٹ اس کے اندر دیا ہوا افطار کا، جو اس کے بعد کارڈ وغیرہ چھپے ہوتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے اور صبح سحری کے سے کیا تاخیر کتنی کرنی کیا ہے. ویسے عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس پہلے سے جو مساجد میں ہوتا اس میں میرے خیال سے 1-2 منٹ کے پہلے سے وہ تاخیر سے احتیاط کے طور سے بنے ہوئے ہیں. ابھی 2 منٹ کے اور احتیاط کے لیے 2 منٹ کے اور ہم نے احتیاط کے لیے تو روزہ مکروہ کی حد تک پہنچ جاتا ہے. تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اس علاقے پہ بالکل فکس ٹائم جنتریوں میں دے کر کے اور پھر 2 منٹ احتیاط کے دیتے ہوں، اس میں نہ احتیاطاً پہلے دیتے ہوں 2 منٹ. تو اس کے بارے میں بہرحال تحقیق کر لیں، اگر جنتریوں میں یہ دیا ہے تو کر لیں 2 منٹ احتیاط. ورنہ تو عام طور سے ہمارے علاقوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ جنتری میں بالکل وہی ٹائم دیتے ہیں کہ اب کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، وہ احتیاط کے منٹ پہلے لیے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کے علاقے کے حساب سے کیا ہے، میرے خیال میں آپ اپنے علماء سے تحقیق کریں اس معاملے میں تو زیادہ بہتر رہے گا. اچھا یہ تو اچھا سحری میں بھی ہاں دونوں وقت کا معاملہ یہی ہے. جی مولانا صاحب خدیجہ صاحبہ کا سوال آپ کے پاس، عشر اور خمس. دیکھیے قرآن مجید میں اس کے لیے بتایا گیا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، جس دن تم کھیتی کاٹ رہے ہو اسی دن اس کو ادا کر دو. اور عشر اور خمس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو قدرتی پانی سے جو سینچائی ہوتی ہے، جس میں آدمی کو سینچائی کے لیے خرچہ نہیں کرنا پڑتا، اس میں زیادہ وصول کیا جاتا ہے. اور جس میں ہمیں پانی پیسہ دے کر یا اپنی سینچائی سے اپنے پانی کے ذریعے اس کو سینچائی کرنی پڑتی ہے، اس میں کم آتا ہے. تو یہ دونوں کے فرق کی وجہ ہے. اس کے یہ معنی کتنا پرسنٹ بھی ہے، شاید وہ یہ بھی سوال تھا ان کا شاید. نہیں اس میں جو ہے آپ یہ سمجھ لیجیے وضاحت کے طور پہ کہ جو جیسا حضرت نے کہا کہ جو بارش کے پانی پر زمین موقوف ہے، اس پر ٹیوب ویل سے نہر سے پانی نہیں دیا جاتا، تو اس میں 10واں حصہ ہے. یعنی جتنی بھی پیداوار ہے، مثال کے طور پر 10 کوئنٹل پیداوار ہے تو 1 کوئنٹل اس میں ہوگا. اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ سے نہر سے ان سے پانی دیا جاتا ہے تو اس میں 20واں حصہ ہے. یعنی 20 کوئنٹل پہ 1 کوئنٹل، 20 دھڑی پر 1 دھڑی، 20 کلو پہ 1 کلو، یعنی 20واں حصہ ہے اگر ٹیوب ویل سے نہر وغیرہ سے پانی دیا جا رہا ہے. خمس کا جو معاملہ ہے یہ معدنیات میں ہوتا ہے. جیسے زمین سے خزانہ نکلتا ہے، اکثر سونا چاندی زمین سے ہی نکلتا ہے جب کانیں ہوتی ہیں سونے کی، تو اس سے جو نکلتا ہے اس میں 5واں حصہ ہے خمس. 5واں حصہ اس میں معدنیات میں. جی ٹھیک ہے. نازیہ اور الیاس صاحب دو ہمارے ساتھ کال ہیں. نازیہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. سوچا ہے کہ آپ میرا جواب جیسا فون پڑھ دیجیے گا، کیونکہ میں تھوڑی ٹی وی پر نہیں ہوں، باہر نہیں. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے میرے ابو میرے بیمار رہتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، تو فدیہ کتنا دینا پڑے گا؟ 1 دن کا صدقہ ہے، فطر نکالنا پڑے گا تو کتنا نکالنا پڑے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن انسان مکمل کر دیتا ہے، تو جیسے کہ ختم قرآن کے لیے دعا پڑھتا ہے تو وہ اس کے بعد نہیں، تو کتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے، پھر اس کے بعد الف لام میم کا 5 لائن کا پڑھیے، تو وہ پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے آپ کے سوال دونوں پہنچ گئے میرے پاس. الیاس صاحب آپ بھی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف بھائی اور سارے حضرات کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. عارف بھائی ہمارے 2 سوال ہیں. جی فرمائیے. پہلا سوال عبداللہ طارق صاحب سے ہے اور دوسرا سوال مفتی صاحب سے ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ عید کے دن دکان کھولنا یا روزگار کرنا صحیح ہے یا غلط؟ اور دوسرا سوال ہمارا عبداللہ طارق صاحب سے ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے مطلب بتا دیجیے. شکریہ جزاک اللہ. آپ لوگوں کو تمام دنیا کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے. شکریہ جزاک اللہ. السلام علیکم. آمین. اللہ تعالیٰ یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی فرمائے. جی مولانا صاحب استغفار کے حوالے سے
دیکھیے استغفراللہ کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں من کل ذنب، تمام گناہوں سے، جتنے بھی زندگی میں گناہ ہوئے ہیں. اور وہی بات آئے گی یہاں کہ اللہ کے ہمارے درمیان کے جو معاملات ہیں ان کی معافی ہے. یہ بندوں سے معاملہ الگ ہے، جیسے کافی تفصیل سے یہ بات ابھی آ چکی ہے. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ کا مطلب میں اس کی طرف توجہ کرتا ہوں. انہوں نے اتوبہ کچھ کہا ہے، وہ ذرا سا فرق ہے. اتوبو کا لفظ ہے وہاں، اتوبو بے پہ پیش ہے. جی مفتی صاحب، عید کے دن کاروبار کرنا جی بالکل جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم ان 5 دنوں میں روزہ نہ رکھو، اس لیے کہ یہ کھانے پینے اور جماع وغیرہ کے دن ہیں. تو عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کے 3 دن جو ہے ان میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. جب ان میں روزہ رکھنے سے منع کیا، کھانے پینے کے دن ہے تو کھانا پینا خرید و فروخت بھی جائز ہوگی. بھئی آدمی جب کھائے پیے گا تو ضروری نہیں گھر میں کھائے، باہر بھی کھا سکتا ہے. تو بہرحال اس میں تجارت کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ عید الفطر بھی جس طریقے سے اس کی رات انعام کی رات ہے، عید الفطر کا دن بھی انعام کا دن ہے. تو نماز کا جو ہے ٹائم اور نماز کی جو ہے لاپرواہی نہ ہو، اپنا عید کی نماز صحیح وقت پر ادا کریں، اور آخر اگر دکان کھول لیں تو کوئی دقت نہیں ہے. جی وہاں صاحب فدیہ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، ان کے والد صاحب بیمار ہیں، کتنا فدیہ کس طرح؟ دیکھیے صدقہ فطر کے بقدر فدیہ ہوتا ہے، اور صدقہ فطر کے بارے میں یہ تفصیل آ چکی ہے اب سے پہلے. 1 کلو 633 گرام گیہوں یا اس کا آٹا، جس معیار کا ہم کھاتے پیتے ہیں اس معیار کا اناج دینا چاہیے. جی مفتی صاحب، انہوں نے کہا کہ جب کلام پاک پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کو لوٹا کر کے سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے وہ 5 آیتیں ضرور پڑھ لیں. کیا ہے؟ دیکھیے اصل مقصد اس کا یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو ہمیشہ جاری رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت ہماری بند نہ ہو. تو ہم قرآن کریم مکمل کرنے کے بعد نیا قرآن اس حساب سے شروع کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ بس صرف یہ نہیں کہ ہم نے آیت پڑھ کے اور بس اگلے سال تک کے لیے چھٹی کر دی. اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارا سفر پورا نہیں ہوا، پھر ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے، یعنی پھر سے ہم تلاوت میں پورا قرآن کریں گے. تو یہ مقصد ہے. تو دوسرا سفر شروع کرنا یا دوسرا قرآن شروع کرنا یہ مقصد ہے. اگر کوئی وہیں پر روک دے تو کوئی مذائقہ نہیں، گناہ تو اس میں بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ایک سنت پہ بھی عمل ہو رہا ہے، اور قرآن تو مستقل پڑھنا ہی ہے. جی اس میں ایک چیز اور میں عرض کروں. جی سنن دارمی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا. علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ختم کرتے تھے کہ یہاں دوبارہ شروع کر کے، اور اس میں جس حدیث کی طرف مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے الحال المرتحل، سفر کر کے فارغ ہوا نہیں پھر دوسرا سفر شروع کر دیا. تو آدمی یہ نہ سوچے کہ اب تو قرآن مجید پورا ہو گیا پھر شروع کریں گے، کبھی نہیں، شروع ہو چکا. جی اور شکریہ. مرتضیٰ صاحب کو شامل کریں گے. فرمائیے مرتضیٰ صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ مرتضیٰ صاحب لائن پر. جی فرمائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کو زکوٰۃ سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا ہے کہ میرے پاس جیسے نہ 7.5 تولہ سونا ہے نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، دونوں یعنی کہ 3 بھر سونا ہے اور وہی 10 سے 12 بھر چاندی ہوگا، اور اکاؤنٹ میں کچھ 2-3 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے ہیں. تو کیا ہم کو ٹوٹل کا ملا کر کے یہ نکالنا ہوگا؟ وائف کے پاس 3 بھر سے مطلب 3 گرام یا 3 تولہ؟ نہیں 3 بھار بولتے ہیں، 3 بھار. بھار اور تولہ تو ایک ہی. چلیے بہرحال وہ تو 3 لاکھ روپے ہیں، تو اب تو اس کو دیکھا نہیں جائے گا. جی فرمائیے. جی اور دعا میں یاد رکھیے گا سر، آخر میں دعا کریں گے، آپ شامل ہو جائیے. جی اسما خاتون ہے ہمارے ساتھ، ان کا سوال بھی جمع کر لیتے ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کل میری ممی تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، کل عشاء کی نماز نہیں پڑھی، ان کے سر میں بہت درد تھا اور پیروں میں بہت درد تھا. تو تہجد عشاء کی نماز نہیں پڑھی، مطلب فجر کی پہلے بھی نہیں پڑھی، تو کیا وہ تہجد پڑھ سکتی تھی؟ کیا وہ تہجد پڑھ رہی تھی، پر میں نے منع کیا کہ آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو آپ تہجد نہیں پڑھ سکتی. یہ پوچھنا ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے پاس چھوٹی چھوٹی 2-3 سورہ یاسین ہیں، دعائیں گنجس سے چھوٹی چھوٹی کتابیں، مصنون دعائیں ہیں، اور ایک دم چھوٹی سی قرآن کی صورتوں کی دعائیں ہیں.
मतलब 5-6 सब छोटी छोटी किताबें, तो इतनी मुझसे पढ़ी भी नहीं जाती और मुझसे तब पढ़ाई भी नहीं होता है। मैं कुरान नमाज ये तो पढ़ती हूँ, तो अब बताइए मैं उन किताबों का क्या करूँ? सूरह यासीन तो कुरान में रहते ही, वो सब कुरान में रहते ही आए थे, मैं वो सब कुरान में पढ़ती हूँ, तो उन छोटी दुआओं का मैं क्या करूँ बताइए? जी मुफ्ती साहब बताइए क्या करें उनका। नहीं देखिए, बहुत अच्छी बात है। आम तौर से होता ये है कि जब सूरह यासीन छोटे उसमें पढ़ते हैं हम जी या इसी तरीके से पंच सूरा या पारे में पढ़ते हैं, तो आम तौर से वो एहतराम नहीं होता जो कुरान का एहतराम होना चाहिए। हालांकि उसका भी पूरा वही एहतराम ज़रूरी है। तो असल अफजल और बेहतर ये है कि कुरान में आप तिलावत करें। बाकी ये है कि वो अगर रखे हैं तो आप उनको किसी ज़रूरतमंद को दे दें, अगर कोई लेने वाला हो तो, वरना रखे रहने दे, काम आ जाएंगे। बहरहाल कुरान में पढ़ना ज़्यादा अफजल है, अच्छी बात है। रही है दुआओं की किताब वगैरह, तो इसमें दुआ वक्त ज़रूरत काम आ जाए, कभी भी कोई दुआ की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे मसनून दुआएं हैं या इसी तरीके से वो है दुआए गंजुल अर्श, तो अगर कभी ज़रूरत पड़े काम आ जाए तो रखे रहने दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मुस्तकिल पढ़ने वाली किताब नहीं है कि इनको बाकायदा पढ़ा जाए तरतीब से या पूरा। वो मसनून दुआओं में तो जिस वक्त जिस हाल की ज़रूरत की आपकी दुआ है उसमें देख लें और पढ़ लें मौके से। मौसा कह रहे हैं उनकी मम्मी की नमाज जो थी वो इशा की, उनको यही चाहिए था कि पहले इशा की नमाज़ पढ़ती, फिर उसके बाद वक्त रहता और उनकी हिम्मत होती तो फिर उसके बाद तहज्जुद पढ़ती, फिर वक्त जब हो जाता फजर की नमाज़ पढ़ती। तो बच्ची ठीक कह रही थी कि पहले आप इशा पढ़ लीजिए, उसके बाद हिम्मत हो तो तहज्जुद भी पढ़ लीजिए, अगर वक्त ना रहे या हिम्मत ना हो तो इशा की नमाज़ पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी था। वो शायद उसमें बच्ची कंफ्यूज ये हो रहा था कि इशा की नमाज़ उस वक्त नहीं पढ़ी, तो अब इशा की नमाज़ पढ़िए तहज्जुद ना पढ़िए, तो लेकिन वक्त है जैसे भी आप बता रहे थे, क्योंकि इशा का वक्त तो सुबह तक रहता है ना मौलाना साहब। हाँ, इशा का वक्त आखिर तक रहता है, सुबह सादिक तक, इसलिए इनको इशा तो पढ़नी ही चाहिए थी। वक्त रहता तो तहज्जुद भी पढ़ लेती, न वक्त रहता या हिम्मत न होती तो तहज्जुद छोड़ा जा सकता था, इशा की नमाज़ नहीं छोड़ी जा सकती थी। इसमें मैं एक बात कह दूँ, जैसे वो कह रहे बच्ची के तहज्जुद पढ़ रही थी वो और रोक दिया कि तहज्जुद क्यों पढ़ रही जब इशा नहीं पढ़ी। हाँ, तो यहाँ रोकने के बजाय ये कहना था कि तहज्जुद के बजाय इशा पढ़ो। जी जी, इशा पढ़नी चाहिए थी क्योंकि तहज्जुद में भी इशा का वक्त रहता है। जी जी, मेन बात ये यहाँ कंफ्यूज हो रही है कि शायद इशा का वक्त ख़त्म हो गया। हाँ, तो जब इशा नहीं पढ़ी तो तहज्जुद क्यों पढ़ रही? तो यहाँ ये है कि इशा की नमाज उसी वक्त बजाय तहज्जुद के पहले इशा पढ़ लेती, जैसा हजरत ने कहा। वक्त होता तहज्जुद पढ़ लेती, नहीं तो कोई बात नहीं, हिम्मत होती वक्त होता तो। जी। और ये ज़कात के हवाले से था उनका सवाल। हाँ, ज़कात के हवाले से देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 3 लाख रुपए आपके पास मौजूद है और सोना भी है कुछ ना कुछ, इसी तरीके से चांदी भी है, तो 3 निसाब आपके मिल गए, तो अब आपके ऊपर ज़कात हो गई। क्योंकि एक बात याद रखिए कि जब सिर्फ सोना होता है, चांदी बिल्कुल भी ना हो, नकदी बिल्कुल भी ना हो, तिजारत का सामान बिल्कुल भी ना हो, जब 7.5 तोला का मामला है, और चांदी अकेली हो या चांदी के साथ कुछ और हो तो फिर 52.5 तोला का मामला होता है, या कुछ सोना कुछ चांदी कुछ नकदी वगैरह हो तब भी 52.5 तोला का मामला होता है। अब आपके पास 3 लाख रुपए हैं, चांदी भी है, चाहे वो 10 तोला सही है, जितनी भी है, जितने भर आप बता रहे हैं, इसी तरीके से सोना भी है, तो अब आपके ऊपर ज़कात है। और दोनों चीज़ों के आप रेट भी मालूम कर लें, जितनी चांदी है आपके पास उसके रेट मालूम कर लें, जितना सोना है उसके रेट मालूम कर लें, और इन्हीं 3 लाख में उसको मिला करके फिर 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा कर दें। वो कहते हैं सब हमें सबकी ज़कात अदा करनी है या एक की? सबकी करनी है, सबकी ज़कात। अच्छी, 2 कॉलर है, इत्तफाक से दोनों का नाम सलीम है। जी सलीम साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? शायद आप तो पता हो गया। एक और सलीम साहब है, फरमाइए सलीम साहब क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं उड़ीसा झारसुगुड़ा से बोल रहा हूँ सर जी। मेरे घर के बाजू में मस्जिद है जी, जो गली का जगह है, तो 2 फीट गली का जगह छोड़ना चाहिए। उस जगह में उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन करके वहाँ से अजान देते हैं, अजान, जो कि मस्जिद बनने के 4 महीना बाद जब इनको पता चला तो इन लोग वहाँ से तोड़ करके दीवार को छज्जा निकाले, जो कि मस्जिद गली में आता है, सरकारी गली में आता है। क्या ये मुनासिब है? मस्जिद का छज्जा गली के अंदर निकाल दिया? जी, गली में निकाल दिया, जो गली सरकारी गली आता है, म्यूनसिपैलिटी के अंदर में आता है, उसमें 1.5 फुट जगह निकाल करके ये लोग अजान देते हैं वहाँ से। क्या ये मुनासिब है जनाब? जरा मेरे को वजाहत करिए। ये नीचे उन्होंने इजाफा किया है या ऊपर छज्जा निकाला है? जैसे आप छज्जा कह रहे हैं, छज्जा छत में होता है, तो छत में निकाल करके ऊपर बनाया है, या नीचे ज़मीन पे जो है उन्होंने आगे बढ़ाया है? ये जमीन के ऊपर जो ये लोग जो प्लेटफॉर्म टाइप का निकाल के उस पे अजान देते हैं बाहर से।
یعنی دیوار نہیں سرکاری ہے سرکاری زمین کی طرف. انہوں نے کیا کیا, جیسے مسجد ہے تو اس کے یہ گلی جا رہی ہے تو یہیں پہ جو اونچائی پہ تھوڑا سا پلیٹ فارم ہوتا ہے مسجد کا, اسی سے آگے نکال دیا انہوں نے گلی کے اندر. ہاں نیچے ہی نکال دیا, تو یہ کہ اوپر چھجا ہوتا ہے اس کی تو گنجائش ہوتی ہے, ایک نیچے ہی بڑھا دیا. جی چھجا نہیں کہیں گے اس کو, ایسا نہ ہو کہ ہم جواب دیں چھجے کا اور وہ بات نکلے کچھ اور. اسی لیے میں نے کلیئر کیا, اسی لیے مفتی صاحب نے کلیئر کیا. چھجا جو ہے وہ تو اوپر نکالا جاتا ہے, نیچے اگر انہوں نے باؤنڈری بنانے میں اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں ڈھال دے کر اور وہ جگہ لے لی ہے تو سرکاری زمین کو قبضہ کر کے مسجد میں شامل کیا ہے تو وہ تو غلط ہے. چھجا اگر آپ کہہ رہے ہیں واقع تو چھجے کے مفہوم میں کہہ رہے ہیں تو چھجا اگر سڑک کی طرف نکالا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں وہ چھجا نہیں ہے, وہ جیسے مفتی صاحب نے بھی بات کی انہوں نے اسی کے ساتھ نکال دیا. ہاں وہ غلط طریقہ ہے, اس طرح نہیں نکالنا چاہیے سرکاری زمین پہ. اس طرح اگر ہم دیکھیے یہ تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے فتنے کا بھی سبب کبھی کبھی بن جاتا ہے حضرت, کہ سرکاری زمین پر ہوتا ہے, بعد میں سرکار کی طرف سے کبھی ٹوٹنے کا اس طرح کا معاملہ آتا ہے, ادھر مسجد کا معاملہ کھڑا ہوتا تو بڑے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل 1 انچ بھی زمین ہم سرکاری یا کسی کی بھی مسجد میں نہیں لے سکتے, جو اپنی جگہ ہے اسی میں. ہاں اوپر چھت میں چھجا نکال کر کے جو 2.5 فٹ کا تو عام طور سے اجازت ہے حکومت کی طرف سے, سرکاری گلی میں نکال سکتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. جی حاجی عبدالغفار صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ. میں مرحومہ کے نام سے ایصال ثواب کے لے کر مسجد میں پیسہ لکھوانا چاہتا ہوں حضرت, تو وہ کس کے نام سے لکھواؤں, اپنے نام سے یا مرحوم کے نام سے؟ ٹھیک ہے, بات پہنچی اب تک؟ ہاں پہنچ گئی. بتائیے کیا. دیکھیے دینے والے تو آپ ہیں تو نام تو آپ کا ہی ہوگا کہ فلاں نے دیے ہیں, آپ اپنے نام سے, نیت آپ کی یہ ہے کہ ان کو ثواب پہنچ جائے, بس یہ کافی ہے. یا آپ اس میں لکھوا بھی دیں کہ ان کے ثواب کے لیے میں لکھوا رہا ہوں, تو معطی کی جگہ تو دینے والے چونکہ آپ ہیں تو نام آپ کا ہی وہاں لکھا جائے گا, باقی ثواب ان کو پہنچے گا انشاءاللہ, اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. ایسا نہیں کہ آپ کا ثواب ختم ہو جائے. ایک اور کالر شامل کر رہے ہیں, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں, نام بتائیے. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال بیان کیجئے. شاید رابطہ ان پتہ ہو گیا. جی مولانا صاحب ہم بات جو ابھی کر رہے تھے اس طرح سے, ابھی بات سوال آیا اسی میرے ذہن میں آیا, یہ نام لکھوانا یا نہ لکھوانا یہ کس ضروری ہے کیا سر؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. نام تو جو دے رہا ہے اس کا نام تو جیسا بھی مفتی صاحب نے بتایا کہ موتی کی حیثیت سے, دینے والے کی حیثیت سے تو دینے والے کا نام لکھا جائے گا. اب یہ ان کے دل کا معاملہ ہے کہ یہ ثواب کس کو پہنچا رہے ہیں, تو دل کے مطابق جس کو پہنچانے کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا انشاءاللہ. اس میں وہاں لکھوانے کی ضرورت نہیں, فلاں کی ایصال ثواب کے لیے میں دے رہا ہوں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس کے اندر بھی بس ایک کیونکہ دعا کا وقت ہو رہا, مطلب اگر اس کے اندر بھی نیت میری یہ ہو کہ ہاں جی میں نے فلاں اتنا سارا دے دیا تو اس کا ثواب پہنچے گا نہیں پہنچے, نیت تو خالص ہونی چاہیے. لیکن عام طور سے مسجد میں مدرسے میں ہم جب دیتے ہیں تو رسید کا معاملہ آتا ہے, رسید دی جاتی ہے تاکہ حساب کتاب رہے, تو اس میں موتی کا نام تو ہوتا ہی ہے. تو عام طور سے موتی کی جگہ بھی لوگ مرحوم کا نام لکھوا دیتے ہیں. ناظرین پروگرام میں وقت دعا ہے, آپ سے بھی التماس ہے بارگاہ الہی میں دست دراز کیجیے. مولانا صاحب دعا فرمائیں گے. جی مولانا صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انکا انت العز الاکرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. الہ العالمین اس رحمت و مغفرت کے زمانے میں پروردگار ہم سب کی کوتاہیوں کو پوری طرح سے معاف فرما دے. کوئی گناہ ہمارا ایسی نہ چھوڑ, کوئی کوتاہی ہماری ایسی نہ چھوڑ جس کو تو نے بخش نہ دیا ہو. پروردگار اس ماہ مبارک کو, اس رمضان کو نقطہ انقلاب بنا دے. ہماری کوتاہیوں سے
طاعت و فرما برداری کی طرف، ہماری غفلتوں سے عبادت کی طرف، ہماری ناکامیوں سے کامیابیوں کی طرف الہ العالمین ہر طرح کی کامیابی عطا فرما۔ اللہم آمین۔ جو بیمار ہیں ان کو سب کو شفا عطا فرما، ہماری تمام دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ دونوں صاحبان کا پروگرام میں شرکت کے لیے میری اور تمام تر ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا فی الدارین۔ ناظرین اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوا ہے، لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر جو آپ میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں جانکاری دے دوں۔ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں۔ روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں۔ اب ہمدرد نے روح افزا ان کا خیال کرتے ہوئے جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، روح افزا کو شوگر فری روح افزا بھی لانچ کیا ہے۔ 2 اور فلیور ہیں اس کے، اسکوائش ہے اور لیمن ہے، اور کچھ مشروبات اور بھی ہیں اس کے اندر، جیسے شربت خس ہے، سندل، گلاب، ریڈ رش اور ناریل پانی ہے۔ کچھ فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر بھی لانچ کیے، مینگو، لیچی، ملک شیک اور لسی۔ اس میں غل رکھا ہوا میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور اس ساتھ میں کیسر ہے، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ گلوکوز ڈی ہے، 2 طرح کا گلوکوز ڈی ہے، ایک اورنج ہے اور ایک اس کے ریگولر فلیور میں ہے۔ مسٹرڈ آئل ہے، جامع شیریں ہیں، کچھ مسالے ہیں ہمارے ساتھ رکھے ہوئے، تو ان سب کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ تمام تر پروڈکٹ ہمدرد کے تیار کرتا ہے، تو ان سے فائدہ اٹھائیے۔ ناظرین مشورہ میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.